हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सब की खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूँ और बड़े ईमान के साथ इस बात के लिए कि खुदावंद जो हर वक्त हर जगह पर अपने जलाल को जाहिर करता है, अपने पाकरू को जाहिर करता है, ताकि हर एक जिंदगी उसके कलाम और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, उसकी शुक्रगुजारी करे, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करे। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद जो हमारी जिंदगी में रोज ब रोज हमें ये वक्त देता है, ये मौका देता है कि हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर खुदा के कलाम और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सके, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद कर सके। हम दाऊद गफूर के लिए खास तौर पर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को कसरत से बरकत देता और पाकरू से भरता है, और हम सब मिलकर इस मीडिया के जरिया से खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ताकि खुदा के लोगों के साथ हम बाहमी तौर पर राब्ते में रह सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आज हम सब खुदा की शुक्रगुजारी में इकट्ठे होते हैं और आप सब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस थोड़े से वक्त में जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, दूसरों को भी सुनाइएगा और अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा जो है, जो आपकी खिदमत का हिस्सा है, उसको भी आप आगे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा के कलाम और अंजील की खुशखबरी का पैगाम पहुंचे। तो आइए हम सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहेंगे, खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए, आज की जिंदगी बख्श बातों के लिए, जो खुदा हमें हर रोज एक नई बात देता है, नया सबक देता है, हमारी तरबियत करता है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मैं आप सबसे इस बात को भी दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी जिंदगी में बरकत आती है, आपको मिलती है, आप इस कलाम के वसीला से, हमारे साथ जुड़ने के वसीला से खुदा की खुशखबरी को पाते हैं, तो जरूर अपने कमेंट्स को या अपनी गवाही को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बेदीनी के दौर में, जबकि इब्लीस धनधनाता, गरजता, बरसता, बहुत सारे ईमानदारों को कमजोर कर रहा है, तो खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम कमजोरी की हालत में भी खुदावंद अपने खुदा के कदमों में आए और अपने रब्बे करीम कादर मुतलिक जाहो जलाल के बादशाह कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में, जो मुर्दों में से जी उठा है, उसके सामने झुके और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करें। तो आइए हम सब मिलकर पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह हर रोज हम झुकते हैं, पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे, तमाम खादमीन के लिए दुआ करेंगे, तमाम चर्चिस के लिए दुआ करेंगे, तमाम कौमों कबीलों के लिए दुआ करेंगे, तमाम दुनिया के लिए हम दुआ करेंगे, ताकि खुदा हर जगह पर रहने वाले बनीनो इंसान के अंदर यूनिटी को पैदा करे, खुदा इत्तेहाद को पैदा करे, अमन और सलामती को कायम करे, क्योंकि हम सब अमन और सलामती के बानी खुदावंद यीशु मसीह की आमद की एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं और क्रिसमस को बनाने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ताकि खुदा इस आने वाले क्रिसमस में
بہت ساری روحوں کو روحانی برکات سے معمور کرے، روحانی طور پر اپنے کلام کے ساتھ انہیں تیار کرے۔ جہاں وہ جسمانی تیاری کر رہے ہیں وہاں پر وہ روحانی تیاری بھی ضرور کرے، اور خداوند کے زندگی بخش کلام کو عزت اور جلال دے۔ ویلکم ٹو مائی بردر جان میکڈولنس، ویلکم today. I pray for you. God is bless you or bless your country. I hope you and your family and your ministry work is a very wonderful blessing, everyone. So you please pray for me and my church and my country, Pakistan. God is use me and all the religious pastors and bishops and all the evangelists, blessing and more than blessing for God name. سو خدا کا شکر کرتے ہیں۔ سو آئیے ہم دعا کریں گے۔ آسمانی خدا یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور قدرت والے نام سے خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں۔ خداوند ہم آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں آج کی اس خوبصورت گھڑی کے لیے جو خداوند آپ نے ممکن کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر آپ کی پاک حضوری میں پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کے لیے دعا کر سکیں، انٹرفیئر ہاتھ منی کے لیے دعا کر سکیں، خداوند میڈیا کمیونیکیشن کے لیے دعا کر سکیں، اور ان تمام پروگرامز کے لیے جو کرسمس کے حوالے سے کیے جانے کو ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کر سکیں۔ سو خداوند اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر خداوند تو ہماری مدد اور رہنمائی کر اپنے کلام کے وسیلہ سے، جب ہم آج خداوند پوری دنیا کے لیے آپ کے قدموں میں جھکے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو، پوری دنیا کے اندر آپ کی بادشاہت قائم ہو، کیونکہ رب کریم قادر مطلق یہوہ قدوس پاک خدا ہم آپ کے نام میں ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کا قوی قادر ہاتھ پوری دنیا پر بڑھے اور پوری دنیا آپ کے کلام کے وسیلہ سے، آپ کے نام کے وسیلہ سے برکت پائے اور آپ کی شکر گزاری کر سکے، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکے۔ خداوند خدا مبشر نواب کے لیے بھی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں، آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ سو خداوند خدا تو داؤد پر، جان میکڈولنس پر، مبشر نواب پر اور ان تمام ساتھیوں پر جو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں، خداوند تو اپنی برکت نازل کر تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کر خداوند پوری دنیا کے لیے سلامتی کو مانگ سکیں، کیونکہ خداوند خدا آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیں گے وہاں میں موجود ہوں گا۔ بے شک ہے خداوند خدا ہم ایک دوسرے کو بہت دور سے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ایمان میں ایک ہو جاتے ہیں، ایمان میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں تو آسمان سے برکت نازل ہوتی ہے، کیونکہ خداوند آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ جب میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں آسمان سے سن کر ان کو برکت دوں گا۔ اور خداوند اب میں چاہتا ہوں اپنی برکت کو نازل فرما، اپنے پاک روح کو نازل فرما، اور جتنی بھی زندگیاں دور و نزدیک سے ہمارے ساتھ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، ان سب پر آپ کی برکت آئے، ان سب پر آپ کا پاک روح آئے، ان سب پر آپ کا کلام نازل ہو، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو تر و تازگی بخش دے، کیونکہ اس بے دینی کے دور میں شریر جو دھندناتا گرجتا ہے اور بہت ساری زندگیوں کو گھائل کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے پاک روح کو ظاہر کر، تاکہ ہم روز بہ روز اے خداوند آپ کی اچھی باتوں سے سیر ہوتے جائیں، برکت پاتے جائیں، اور آج جو کلام خدا آپ ہماری زندگی میں رکھنے کو ہیں، خداوند اس کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کو بلیس کر برکت دے، پاک روح کا گہرا مسا دے، فضل اور جلال سے بھر دے، تاکہ ہر ایک زندگی خداوند آپ کے کلام
اور آپ کے نام کو جلال دے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند خدا ان وقتوں کے لیے، مہینوں، سالوں کے لیے، اور خاص کر اس وقت کے لیے جو خداوند آپ نے دیا کہ ہم اپنے نجات دینے والے خداوند یسوع مسیح کا سب سے پہلے شکر ادا کر سکیں اور اسی کے نام کو مبارک کہہ سکیں۔ سو عبادت جب ہم کرتے ہیں، سب مل کر دعا کرتے ہیں، تو خداوند آج ہم پوری دنیا کے لیے، تمام ممالک کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے ملکوں، شہروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے خداوند ان میں بسنے والے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کا قوی ہاتھ ان تمام لوگوں پر ٹھہر جائے اور یہ برکت پائیں، قوت، طاقت پائیں، فضل اور جلال پائیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رفاقت کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ خداوند آپ کی شکر گزاری کر سکیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکیں۔ خداوند بڑی برکت دے ہمیں، خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہمیں اپنے کلام کے لیے استعمال کر، اور خداوند تیرے بندہ بابر شہزاد کے لیے بھی خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ان کے گھرانے کو اور وہ جہاں بھی رہتے ہیں خداوند ان کے شہر کو برکت دے، ان کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کو برکت دے۔ اے خداوند خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر ہماری زندگیوں کو مضبوط کر، اپنے خادم کو برکت دے جو اس وقت اے خدا آن لائن سب کے ساتھ مل کر خداوند آپ کی حضوری میں دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ خداوند خدا میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، فیس بک کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو خداوند یوٹیوب کے وسیلہ سے، فیس بک کے وسیلہ سے آپ کے کلام کو سنتے اور چرچ کا حصہ بنتے ہیں۔ خداوند بڑی برکت دے۔ آج میں دعا کرتا ہوں تمام بیمار لوگوں کے لیے، خداوند ان کی ساری بیماریوں کو دور کر۔ اے خداوند خدا اپنا پاک قوی ہاتھ بڑھا کر ان کو چھو اور ان کے بدنوں کی بیماریاں، کمزوریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو، ہارٹ کی پرابلم ختم ہو، ہر طرح کی الرجی ختم ہو، ہر طرح کے گردن توڑ کی بیماری ختم ہو، ہر طرح کی کمزوری ختم ہو، ہر طرح کے ڈائلسس پرابلم ختم ہو۔ میں یسوع مسیح کے نام میں خداوند آپ کی پاک حضوری میں اپنے پیارے بھائی اجاز کے لیے خاص دعا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ خداوند تو اس کی زندگی میں معجزہ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی زندگی میں خداوند ان ساری خدمات کے لیے جو خداوند اس کے بہن بھائی مل کر، اے خداوند خدا اس کے بیوی بچے مل کر اس کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند تو ان کا اجر ان کو دے رہا ہے، اور جتنے بھی خادمین اور جتنے بھی لوگ اے خداوند ہمارے ساتھ جڑ کر پیارے بھائی اجاز کے لیے، بھائی رزاق کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند یقیناً تو دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنے بندہ کو صحت اور تندرستی عطا کر رہا ہے۔ اے خداوند اسی طرح خداوند میں دعا کرتا ہوں تمام بے روزگاروں کے لیے کہ خداوند ان کو روزگار عطا کر۔ اے خداوند تمام بے اولادوں کو اولاد دے، اور ہر ایک زندگی میں خدا تو اپنے جلال کو ظاہر کر۔ ہمارے چرچ کے جتنے بھی بشارتی عبادتی کرسمس کے حوالے سے پروگرام ہیں، عبادات ہیں، خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ خداوند خدا تیرے ان سارے پروگراموں پر بڑھے، اور 26 تاریخ کی تھینکس گیونگ پریئر میٹنگ جو چرچ کے اندر ارینج کی گئی ہے، خداوند اپنی برکت نازل کر تاکہ بہت ساری زندگیاں اس دن آپ کی شکر گزاری کریں، بہت ساری زندگیاں چرچ آئیں، بہت ساری زندگیوں کو خداوند برکت ملے، اور وہ اپنی اپنی شکر گزاری کو خداوند تیرے قدموں میں لا سکیں اور برکت پا سکیں، اور کہہ سکیں کہ ہمارا خداوند زندہ خدا جو ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے، ہمیں پاک روح سے بھرتا ہے، ہمیں اپنے کلام سے سیر کرتا ہے اور اپنے جلال سے معمور کرتا ہے۔ خداوند اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر اپنے جلالی کلام کے ساتھ خداوند ہماری زندگیوں کو برکت دے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں اپنا نور بھیج، اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں قوت اور طاقت دے تاکہ ہم روز بہ روز ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنے اور خداوند آپ کے نام کو جلال دیں۔ خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، مجھے اپنے پاک روح سے بھر، مجھے قوت دے، میری ساری کمی کمزوریوں کو ختم کر، اور اپنے روح کے وسیلہ سے مجھے پھر اپنے جلال میں لے، معجزات، شفا، نبوت اور کلام کی روح سے لبریز کر، تاکہ خداوند میں جہاں جہاں بھی آپ مجھے لے جائیں استعمال کریں۔ خداوند آپ کی برکت، آپ کا پاک ہاتھ خداوند بڑھتا رہے اور آپ کے نام کو جلال دے۔ بابر سلامت پر خاص آپ کی برکت
برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اس کی ساری الرجی کو، اس کی ساری باڈی خارش کو میں یسوع کے خون سے دھو دیتا ہوں، اور ایمان رکھتا ہوں کہ جب تیرا بندہ ایمان کے ساتھ خداوند آپ کی حضوری میں آتا ہے، آپ کے نام کو جلال دیتا ہے، خداوند آپ کی برکت اس پر آ جائے، آپ کا روح القدس اس پر آ جائے، اور آپ کے روح کے وسیلہ سے اس کے بدن میں معجزہ ہو، اور وہ شفا پا کر آپ کی گواہی دے اور آپ کے نام کو جلال دے۔ آسمانی خدا ہم سب پر اپنی برکت کو نازل فرما، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خداوند کی تعریف اور خداوند کی تمجید۔ میں اپنے تمام دوستوں کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ سو خداوند ان سب کو بڑی برکت دے، ان سب کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بھیجتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، ان ویڈیو کو اپنے کلام جو خدا نے آپ کی زندگی میں دیا ہے اس کو بھی آپ اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں۔ اور میں اپنے پیارے بھائی عمران جانسن کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ پیارے بھائی عمران جانسن کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، ورشپ کا توڑا دیا ہے خدا نے اسے، تاکہ وہ خدا کے کلام اور اس کے نام کو جلال دے سکے۔ تھینک یو مائی بردر عمران جانسن صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند کی برکت کو بانٹتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ تو آئیے ہم سب خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں گے۔ زندگی بخش کلام کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کے 17ویں باب کی ہم 14ویں آیت کو خدا کے حضور سنیں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 17واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، امثال 14 باب اور 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں، جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر خداوند کی خاص برکت نازل ہو۔ ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج کا مضمون جو خدا نے ہمیں دیا، جو خدا نے اپنا مکاشفہ ہماری زندگی میں رکھا، آج کے اس دور کی اشد ضرورت، جس میں نہ صرف کمزور بلکہ ایماندار بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں امثال کی کتاب کے اندر اس کے 17ویں باب کی 14ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ آج ہمارا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جھگڑے کے خلاف دیوار بن جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑا بہت خطرناک طریقے سے خاندانی زندگیوں کو تباہ و بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، جب چشمہ پھوٹ نکلتا ہے اور پانی بہنا شروع کرتا ہے، پھر وہ پانی جو ہے وہ چشمے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ ندی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ نالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ دریا کی صورت میں بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب چشمہ پھوٹتا ہے تو پانی بہنا شروع ہوتا ہے، پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پانی جب بہتا جاتا ہے وہ دریا بھی بن جاتا ہے، وہ ندی بھی بن جاتا ہے، وہ چشمہ بھی بن جاتا ہے، وہ نالا بھی بن جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی بات بتنگڑ بن جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی بات کر دی جائے تو وہ پھیلتے پھیلتے
بہت بڑی بات بن جاتی ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، تباہی اور بربادی کا باعث ٹھہرتی ہے۔ چھوٹی سی بات جو ہے وہ خاندانی زندگیوں کے اندر، محلے کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جب یہ چھوٹی سی بات بتنگڑ بنتی ہے تو تباہی اور بربادی کا باعث ٹھہرتی ہے۔ خدا نے ہمیں ساری بائبل میں جھگڑے کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اگر ہم انسال کی کتاب کو پڑھیں اور انسال کی کتاب اس کے 10ویں باب کو دیکھیں تو 10ویں باب کی 12ویں آیت میں بڑی ایک خاص بات مرقوم ہے، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جب عداوت پیدا ہو جاتی، ہماری زندگی کے اندر جب نفرت پیدا ہو جاتی، ہماری زندگی کے اندر جب غصہ پیدا ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کے اندر جب اس قسم کی چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جھگڑے کی بنیاد بننا شروع ہو جاتی ہے، لڑائی کا سبب بننا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام پالوس رسول کی معرفت بڑی خوبصورتی سے محبت کی ڈیفینیشن کرتا ہے، محبت کے بارے میں بتاتا ہے، اور میرا نجات دینے والا، آپ کا نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں محبت کا پیغام لے کر آیا، امن کا پیغام لے کر آیا، پیار کا پیغام لے کر آیا، وہ ہمیں ہمیشہ یہی درس دیتا رہا کہ ہم محبت کی زندگی گزاریں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں انسال کی کتاب میں ہی، اور اس کے 20ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے لیکن ہر ایک احمق جو ہے وہ جھگڑتا رہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، خاندان کی عزت ہے، چرچ کی عزت ہے۔ جب ہم جھگڑے سے دور رہیں گے، جب ہم جھگڑے کی بات کو طول نہیں دیں گے، جب ہم اس بات کا بتنگڑ نہیں بنائیں گے، تب ہماری زندگی میں شانتی رہے گی، سلامتی رہے گی۔ لیکن افسوس پھر بھی یہ ایمانداروں کے درمیان یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج نہ صرف غیر ایماندار اس کے اندر کمزوری میں ہے بلکہ ایمانداروں کے درمیان بھی یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم جھگڑے کو نادستہ طور پر اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، اپنے کلیسیاؤں میں، اپنے گرجا گھروں میں اور ہر جگہ پر آنے دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خاندانی زندگی میں چھوٹی سی بات سے جھگڑ پڑتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایک چھوٹی سی بات، کھانے کی بات، تو نے کھانا اچھا نہیں بنایا، ہم جھگڑ پڑتے ہیں۔ بیوی یہ کپڑے اچھے نہیں لے کے دیے، ہم جھگڑ پڑتے ہیں۔ بچے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے خاندان کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر بھی، چرچ کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم طول دیتے ہیں۔ ہمیں عزت نہیں دی گئی، ہمیں کرسی نہیں دی گئی، ہمیں بلایا نہیں گیا، ہمیں سامنے کھڑا نہیں کیا گیا، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں چرچ کے اندر بھی جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، خادم کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ تباہی اور بربادی کا نشان بن جاتے ہیں۔ ہم دفتر میں ہو تو ہم وہاں پر بھی ایک دوسرے کی چگلی کرتے، جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے،
اور جب ہمارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے تو پھر ہم مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر بڑی بڑی لڑائیوں کی وجہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے سے نظر آتی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اپنے خاندان میں دیکھیں، خاندانوں کے درمیان چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے، سالہ سال ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم ان کے گھر آنا پسند نہیں کرتے، ہم نے مرنا جینا ان کے ساتھ چھوڑ دیا ہوتا ہے، صرف چھوٹی سی بات۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ چھوٹی بات ہی جھگڑے کا اور جدائی کا سبب بن جاتی ہے، یہ چھوٹی سی بات ہی ہماری زندگی کے اندر تباہی اور بربادی کا نشان بن جاتی ہے۔ کیا ہم معمولی باتوں سے پریشان ہو کر جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے نہیں؟ کیا ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم برداشت نہیں کرتے، ہم فوراً اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں، میں نے میرے بچے کو یہ کہا، مجھے ایسے کہا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن کلام کیا بیان کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے۔ اگر ہم احمق ہیں، اگر ہم کم عقل ہیں، ہمارے پاس شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو پھر میرے عزیزو لکھا ہے کہ ہر ایک احمق جو ہے وہ جھگڑتا رہتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر یہ جھگڑنے اور لڑنے کی عادت جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کامل نہیں ہے، کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے سوا ایک کے، یعنی یسوع مسیح کے، جو کامل ہے، جو ہماری زندگی کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کامل ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا تن من دھن قربان ہونے کے لیے دیا اور اف تک نہیں کی۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح چاہتا تو آسمان سے آسمانی لشکر فوجیں آ جاتی اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی، لیکن اس نے صرف یہ سکھانے کے لیے کہ جھگڑنا، لڑنا، غصہ کرنا انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے یہی ہمیں آج سکھانے کے لیے اس کلام کو ہماری زندگی میں رکھا کہ ہم جھگڑے کو اہمیت نہ دیں، ان چھوٹی باتوں کو اہمیت نہ دیں، بلکہ جھگڑے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور دیوار بن جائیں، تاکہ جدائی نہ ہو، تاکہ لڑائی نہ ہو، تاکہ کوئی بربادی نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ دنیا کامل نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم پل پل میں گناہ کر لیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے، فریب کرتے، ہماری زندگی کامل نہیں۔ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے، جو ہماری زندگی میں مختلف طریقوں سے ہم سے حسد کرتے، ہم سے نفرت کرتے، ہمیں جوک کرتے، ہمیں برا بھلا کہتے، عیب جوئی کرتے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو ہمارے خلاف کھڑے ہیں، جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہمیں ناراض کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں ناراض کرتے ہیں۔ میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی قوت سے ان کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے اطمینان کو چھین سکیں۔ ہماری سلامتی کے لیے یہ اطمینان بہت ضروری ہے
اور ہمیں سلامتی میں رہ کر ان کے لیے برکت، ان کے لیے دعا کرنی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو تمہارے لیے برا سوچتے ہیں، جو تمہارے خلاف ہیں، ان کے لیے بھی برکت چاہو، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ ہمیں جھگڑے کے خلاف دیوار کھڑی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں پر جھگڑا ہے، لڑائی ہونے کو ہے، خدشات ہیں کہ یہ بڑھ جائے گی، ہمیں وہاں پر رول ادا کرنا ہے، ہمیں وہاں پر سلامتی کو لے کر جانا ہے، ہمیں وہاں پر اطمینان کو لے کر جانا ہے اور بتانا ہے، یا اس سے کنارہ کر جانا ہے۔ ہم نے ہٹ جانا ہے، پیچھے ہٹ جانا ہے، اور جب ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر میرے عزیزو جان لیجئے کہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس اطمینان کو، اس سلامتی کو جو ہماری زندگی میں مداخلت ٹوٹنے والی ہے، ہم اس کو روک رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی جھگڑے کے خلاف کھڑے ہوں گے، دیوار کھڑی کر دیں گے، تو سمجھیے کہ شیطان شرمندہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے بدن کو صحت مند رکھے گا۔ جب ہم جھگڑیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، غصہ نہیں کریں گے، ہماری ٹینشن نہیں بڑھے گی، ہماری ٹینشن نہیں بڑھے گی، ہمارے بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، اور جب بلڈ پریشر نہیں پڑے گا، ہمارے جسم کے اندر نارمل کنڈیشن ہوگی، کوئی بیماری، کوئی دکھ ہمیں نہیں لگ سکے گا۔ کیونکہ جب ہم ٹینشن میں آتے ہیں، جب ہم لڑتے ہیں اور سوچتے ہیں، اس کے بارے میں فضول سوچوں کو سوچتے ہیں، تو یہ بہت ساری بیماریوں کا موجب بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں ہمیں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ کلام ہماری تربیت کر رہا ہے کہ جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے۔ کس میں عزت ہے؟ جھگڑا نہ کرنے سے، جھگڑے سے دور رہنے میں ہی ہماری عزت ہے، ہماری برکت ہے۔ اس سے ہمارے رشتے اور تعلقات بحال رہیں گے، اس سے ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ جب ہم جھگڑیں گے نہیں، جب ہم غصہ نہیں کریں گے، جب ہم لڑیں گے نہیں، ہمارے درمیان ابلیس کی کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے رشتے بھی نہیں ٹوٹیں گے، ہمارے تعلقات بھی بحال رہیں گے، ہماری خاندانی زندگی بھی بحال رہے گی۔ اور اگر ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ضرور ہے کہ یہ دیوار کھڑی ہوگی، اور یہ دیوار آہستہ آہستہ ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دے گی، ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی، ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دے گی، اور ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہم بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے خلاف دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور کہنا شروع کریں گے کہ ان کے پاس نہیں جانا، ہم کہیں گے ان کے پاس نہیں جانا، ہم نہیں بولتے، وہ نہیں بولتے، ہم نہیں جاتے، وہ نہیں آتے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں رونما ہونی شروع ہو جائیں گی، اور ہم تباہی اور بربادی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم جھگڑے کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، جھگڑا ہونے نہیں دیتے، تو پھر رشتے بھی بحال رہیں گے، پھر تعلقات بھی بحال رہیں گے، اور ہم خدا کی رہنمائی کے ذریعے سے بری اور ان غلطیوں سے بچ جائیں گے، ان بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جائیں گے جو اس جھگڑے کے سبب سے رونما ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو غور کیجیے اور سوچیے، آج ہماری زندگی میں کہاں پر یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو شیطان یا ابلیس کی یہ چال ہے کہ وہ ہنستے بستے گھروں کو، ترقی یافتہ کلیسیاؤں کو، چرچ کو، جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، چرچ جو ترقی کر رہا ہوتا ہے، خاندان جو چرچ ترقی کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ کام کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے کام کرتا ہے، ان کے درمیان اس طرح سے رشتے توڑتا ہے، ان کے درمیان اس طرح سے جھگڑے اور لڑائیاں کھڑی کرتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں کے، لیکن آج خدا، اگر آپ چاہتے کہ آپ کے گھر میں ترقی ہو،
اگر آپ چاہتے آپ کے دفتر میں ترقی ہو، اگر آپ چاہتے کہ آپ کے چرچ میں ترقی ہو، آپ کے کلیسیا میں برکت ہو، ترقی ہو، تو پھر میرے عزیزو آج امثال کی کتاب کو اس کے 17ویں باب کی 14ویں آیت کو اپنی زندگی کے اندر غور سے دیکھیے، کیونکہ اگر چشمہ پھوٹ چکتا ہے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پانی بہتا ہے تو وہ پھر بہتا ہے، بہت بڑی دور تک جاتا ہے، وہ دریا بھی بن سکتا ہے، وہ نہر بھی بن سکتی ہے، وہ نالا بھی بن سکتا ہے، وہ چشمہ بھی بن سکتا ہے، اور وہ بہت بڑا سمندر کے ساتھ جڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ کلیسیاؤں کے اندر سب سے بڑی، آج چرچ کے اندر جو سب سے بڑی پرابلمز کھڑی ہو رہی ہے وہ یہی بات کھڑی ہو رہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، جو رشتے ٹوٹ جاتے، جو کلیسیائی تعلق ٹوٹ جاتے۔ آج میرے عزیزو ہم اس رشتوں کو، جھگڑوں کو، لڑائی جھگڑوں کو، ان کی بھینٹ نہ ہونے دیں جو شیطان کے کام ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوں۔ آج دنیا کے اندر یہ شیطان بڑی پالیسی ہے، اس کی چال ہے کہ وہ رشتوں کے اندر جھگڑے پیدا کر رہا ہے، وہ چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر جھگڑے پیدا کر رہا ہے، اور دنیا میں نفرت، حسد، لالچ، خود غرضی اور بے رحمی کا بازار گرم کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے چرچ کے اندر، بہت بڑے بڑے خاندانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی کے اندر اس طرح سے وہ جھگڑا کھڑا کرتا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی دیوار کھینچتا ہے، اپنی اپنی زندگی کے اندر اپنا اپنا حصہ مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، یہ ابلیس کی چال ہے۔ جب ہم کھلے عام ماں باپ کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں تو ماں باپ کے بعد بھی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہمارا صحن کھلا ہو سکتا ہے، ہمارا جو حصہ ہے وہ سب کے لیے برابر ہو سکتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کی رفاقت ٹوٹ جاتی اس سے، جھگڑے کے وسیلہ سے لوگ رفاقتی عمل میں نہیں آتے، ہم نہیں جاتے، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، وہ رفاقتی عمل، شراکتی عمل ٹوٹ جاتا، ہم اس خادم کو نہیں بلائیں گے، ہم اس خادم کو نہیں بلائیں گے۔ ہمارے اندر یہ سب چالیں ابلیس کی ہیں، اور آج میرے عزیزو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس رفاقتی عمل کو بھی ٹوٹنے نہ دیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ اتوار کو جب صبح سویرے ہم عبادت کی تیاری کرتے ہیں، چرچ جانے کی تیاری کرتے ہیں، کلام کو سننے کی تیاری کرتے ہیں، چھوٹی سی بات سے ہمارے سارا پلان چوپٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری چھوٹی سی بات جو ہم کرتے ہیں جس سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، جوتی نہیں ملی، کپڑے پریس نہیں کیے، ناشتہ جلدی نہیں بنایا، آپ اٹھے نہیں، تیاری نہیں کی، انہی باتوں میں ہم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے اور چرچ کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ میرے عزیزو غور کیجئے، یہ ابلیس کی بہت بڑی چال ہے، یہ ابلیس کی بہت بڑی مکاری ہے، یہ ابلیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو اس دنیا کے اندر استعمال کر کے لوگوں کو وہ جدائیاں پیدا کر رہا ہے۔ میرے عزیزو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام سے ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جو جلال کا بادشاہ، خداوند جو روح القدس سے بھرا ہوا ہے، خدا جو اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اپنے پاک روح سے بھرتا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں خدا کا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑتا ہے۔ آئیے آج ان تمام جھگڑوں کو ختم کریں، ان لڑائیوں کو ختم کریں۔ میرے عزیزو ہمارا خدا محبت ہے، اور وہ رشتوں میں محبت کا بول بالا دیکھنا چاہتا ہے، وہ محبت کے رشتوں کے اندر کلام کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ پیار کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس قربانی کو جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دنیا کے لیے تیار کی، بہایا اس نے اپنے بیٹے کا خون، تاکہ ہم سب محبت میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں
اور ان نفرتوں کے بیچ کو، اس دیواروں کو گرا دیں اور خداوند کے کلام اور اس کے نام کو جلال دیں۔ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا رشتوں کی مضبوطی چاہتا ہے، ابلیس رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن خدا محبت کے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ رشتوں میں محبت پروان چڑھے، اور میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، گھرانوں کے درمیان، کلیسیاؤں کے درمیان، چرچز کے درمیان، خادموں کے درمیان، ایلڈرز کے درمیان، پاسبانوں کے درمیان یہ رفاقت جو ہے مضبوط ہوتی جائے، یہ پیار جو ہے، یہ محبت جو ہے یہ بڑھتی رہے۔ اب ہم نے کرسمس کی تیاری کرنی، اور اگر ہم کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں تو ذرا غور کرنا کہ ہم کیسی تیاری کر رہے ہیں، ہم کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج اس بات کو دیکھ لیجئے کہ اگر چشمہ پھوٹتا ہے تو پانی بہنا شروع ہوتا ہے، اور اسی لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دینا ہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور پھر ہی ہم یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم یسوع مسیح کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس بچہ یسوع کے پاس جس کا جنم دن ہم منانے کو ہیں اس کے قدموں میں بیٹھ سکتے ہیں، پھر ہی ہم عبادات کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم رنگ برنگے کپڑے پہن کر، خوشیاں منا کر، ہم اچھے اچھے کھانے باربیو کر کے، کرنا چاہیے، میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، اچھا دن ہے، منانا چاہیے، لیکن اگر میرا بھائی ناراض، اگر میرا رشتہ دار ناراض، اگر میری کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، میں جھگڑے میں ہوں، تو پھر پہلے کرسمس منانے سے پہلے ان کے ساتھ صلح کر لیجئے، ان کے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھا لیجئے، ان کے ساتھ خدا کی اس رفاقت میں مضبوط ہو جائیے۔ آپ کا کرسمس خوبصورت کرسمس بن جائے گا، آپ کا کرسمس یسوع مسیح کا جنم دن آپ کے لیے بڑی برکت کا باعث بن جائے گا، اور سب اس رفاقت سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے، ہمارے خداوند خدا نے اس آیت مقدسہ کے ذریعے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، میری اور آپ کی تربیت کی ہے، ہمیں محفوظ کرنے کے لیے کہ ہم لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دیں، لڑنے سے پہلے سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم نے جھگڑنا ہے، ان کے ساتھ جا کے لڑائی کرنی ہے، فضول باتیں کیوں کی ہیں میرے خلاف، چھوڑ دیں ان باتوں۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر توکل رکھتے ہیں، تو پھر کلام کہتا ہے خدا ان کی جنگ خود کرتا ہے، ان کا فیصلہ خود کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا شکر کرنا ہے اور خدا کی تعریف کرنی ہے، خدا کی تمجید کرنی ہے کہ وہ ایسا مددگار خدا نے ہمیں دیا جس کے وسیلہ سے ہم اس دنیا میں اس پر قابو پا سکتے، اور وہ ہے روح القدس، جس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں برکت پا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں شادمانی پا سکتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو پاک روح کے تابع کر دیجئے، آئیے اپنے آپ کو کلام کے تابع کر دیجئے، آئیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیجئے، اور اس بھید کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے، لڑائی کرنے سے پہلے جھگڑے کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، ہم نے ختم کرنا لڑائی کو۔ اگر میں کسی سے ناراض ہوں، میرا کسی کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو آئیے آج ابھی اور اسی وقت ہم اٹھ کر خدا کی بادشاہت میں خداوند کے نام کو جلال دیں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ پاک روح کی مدد سے ہم ان تمام جھگڑوں کو ختم کر کے کرسمس کا خوبصورت پیغام بنے، کرسمس کا خوبصورت پیغام لے کر ایک دوسرے کے پاس جائیں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں کلام کی باتوں کو سمجھنے کا مکاشفہ عطا کرے،
اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو پلیز آئیے ویلکم کیجیے اسے اپنی زندگی کے اندر، اسے خوش آمدید کیجیے اور اس کے لیے دعا کیجیے، اس کے پاس جائیے، اس سے معافی مانگ لیجیے، کیونکہ معافی مانگنا بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اور آج خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے کہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس بہت بڑی رکاوٹ کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ ہاللیلویا، آئیے دعا کریں۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ او عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کے بادشاہ، صلح اور سلامتی کے شہزادے، آپ جو ہیں، جو آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں، خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں، آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو خداوند آپ نے ہمیں دیا کہ ہم زمین پر آپ کی بڑھائی اور آپ کی تمجید کر سکیں۔ خداوند خدا، میری دعا ہے کہ خداوند آج کے کلام کے مطابق ان تمام جھگڑوں کو ختم کر دیں، ان تمام نفرتوں کو ختم کر دیں، ان تمام بدعتوں کو ختم کر دیں، ان تمام ابلیس کی مکاریوں کو ختم کر دیں، تاکہ ہم اے خداوند خدا آپ کے کلام کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور آپ کی مرضی کو پورا کر سکیں، کیونکہ خداوند آپ نے ہمیں سکھایا کہ جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے۔ خداوند آپ چاہتے کہ ہم کرسمس کی صحیح تیاری اس انداز سے کریں اور اس جھگڑوں کو، ان بدعتوں کو، ان برائیوں کو، ان نفرتوں کو اپنی زندگی سے نکال کر خداوند آپ کی مرضی کو پورا کریں۔ میں شکر گزار ہوں خداوند، آج آپ نے گہرے طور پر اپنا مکاشفہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اگر خداوند ہماری زندگی میں کوئی کمی کمزوری ہے تو خداوند تو ہمیں معاف کر، ہمیں برکت دے اور ہمیں قوت اور طاقت دے، ہمیں فضل اور جلال دے۔ آج جتنی بھی زندگیاں آپ کے کلام کو سنتی ہیں، اے خداوند خدا سیکھتی ہیں، برکت پاتی ہیں، تاکہ وہ آپ کے حقیقی شاگرد بن جائے، آپ کی مرضی کو پورا کریں اور آپ کے کلام اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ خداوند میری دعا ہے کہ خداوند پوری دنیا کے اندر سے اس جھگڑے کی روح کو، لڑائی کی روح کو، اگر ہماری زندگی میں تیزی پکڑتی ہے تو تیرا پاک روح ہمیں قوت دے، ہمیں برداشت کرنے کا فضل بخشے، تاکہ ہم برداشت کرتے ہوئے اس محبت کو جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ کی، خدا نے دنیا کے ساتھ کی، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکیں اور حلیمی اور فروتنی سے خداوند آپ کی محبت کا سرچشمہ بن سکیں۔ میری دعا ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے، تمام خادمین کے لیے، تمام کلیسیاؤں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے، تمام رہنماؤں کے لیے، تمام پاسبانوں کے لیے، خدا تمام خاندانوں کے لیے جو خداوند سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند ان سب پر آپ کی برکت آئے۔ اور دعا کرتا ہوں ایک بار پھر تمام بیماروں کے لیے، ان کی بیماریوں کو دور کر انہیں فضل اور جلال بخش۔ دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو خداوند سالم میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے، خداوند ان کی پریشانیاں دور کر۔ تیرے بندہ پرویز کے لیے، نیما، روما، ایلن کے لیے، کامران میبل کے لیے، خداوند خدا ورجینیا فوزیہ کے لیے، اسٹیلا کے لیے، خداوند خدا تمام ان خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تیرے بندہ ذیشان کے لیے، رضیہ کے لیے، اے خداوند دعا کرتا ہوں، تیرے پاک روح کا مسا چاہتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، اپنے تمام دوستوں کے لیے، اپنی تمام کلیسیاؤں کے ممبران کے لیے، اپنے پرانے ممبران کے لیے بھی خداوند میں آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ خداوند خدا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں خداوند آپ کا جلال ظاہر، اور ہم اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے
खुदावंद फिर से इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ आपकी मोहब्बत को बांट सकें और आपके नाम को जलाल दे सके। खुदा अपना हाथ बढ़ा और रहम, फजल और बरकत दे, हर एक जिंदगी में आपका जलाल आए। खुदावंद हमारी कमी कमजोरियों को नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक खुदावंद सब पर बरकत नाज़िल कर और सबको ब्लेस कर, ताकि हर एक जिंदगी यीशु के नाम की गवाही दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद यकीनन रोज बरोज हमारी जिंदगी में काम कर रहा है और हम रोज बरोज इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के जलाल को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कलाम अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि खुदा के मुकाशफा को हम और गहरे तौर पर खुदा के पाक रूह के वसीला से आप तक पहुंचा सकें और आप सुनकर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इन सब के लिए मैं बरकत चाहता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद हमारे खानदान को, मेरे बेटों और बेटियों को, बीवी बच्चों को खुदा अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, ताकि हम सब मिलकर खुदा की बादशाहत के लिए काम कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल व्यूअर्स।